अस्सलाम वालेकुम जी, सोबान इफ्तिखार राजा हाजिर खिदमत है। मुल्क की सियासत में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। इमरान खान के मुतल्लिक डील की बातें हो रही हैं और दूसरी जानिब अपोजिशन की तहरीक के मुतल्लिक भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखवंदज़ादा हुसैन यूसुफज़ई, जो कि तर्जुमान हैं इस वक्त जो अपोजिशन का अलायंस है जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसके तर्जुमान हैं अखवंदज़ादा हुसैन यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अखवंदज़ादा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना ये चाहूँगा, ये क्या मामला चल रहा है? वो इमरान खान, चूँकि आपका ज़ाती ताल्लुक भी पीटीआई से है, तो वो इमरान खान जो कभी बहुत ज़्यादा एक सख्त मौक़िफ़ पे थे और जिनके मुतल्लिक बातें ये चल रही थी किसी डील की जानिब नहीं बढ़ेंगे, अब उन्हीं की पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा आकर मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। क्या बतौर जमात और बतौर जो ये अपोजिशन का इत्तेहाद है, क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी डील की जानिब बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया सुभान भाई। नहीं, इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। ये जो बाहर दावे किए जा रहे हैं इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का इसके ऊपर सेक्रेटरी इत्तलात का वाज़ेह मौक़िफ़ भी आ चुका है। न पीटीआई पस पर्दा राब्ते कर रही है, ना हम कोई वास्ता बिलवास्ता कोई राब्ता हमारा नहीं है, ना हम करेंगे। नंबर एक, जहाँ तक आपने आज़म स्वाति साहब की बात की तो वो आप आज़म स्वाति साहब से ही पूछ लें तो बेहतर रहेगा। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे हम ये समझे या कोई ऐसे तासुर हो कि हमारा खुदा न खास्ता। देखिए, सिंपल सी बात है, इमरान खान क्यों डील करेगा, किस लिए डील करेगा? जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों डील करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ कि क्यों करेगा, किस लिए करेगा। अगर इमरान खान ने डील करनी होती तो क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनता? क्या इमरान खान ने अगर डील करनी होती तो महमूद खान अचकज़ई को उस तहरीक का सरबराह बनाते? इमरान खान ने डील करनी होती तो सरदार अख्तर जान मेंगल को अपने साथ मिलाते? इमरान खान ने डील करनी होती तो सिंध के जो सबसे ज़्यादा उसूल परस्त और सियासी, जो आप समझते हैं कि सियासी लेगेसी जो कैरी कर रहे हैं सिंध यूनाइटेड फ्रंट, जो जेम्स सैयद साहब की पार्टी है, क्या उनको अपने साथ मिलाती? मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें क़ियास आराइया है। ठीक है, इसमें कोई हक़ाइक़ नहीं है। देखे हम साहब, ये तो एक सियासी बात नहीं, सियासी बात नहीं, ये हकीकत बात है। ये गंडापुर अलहदा बयान देते हैं। देखिए, मैं अली अमीन गंडापुर का तर्जुमान हूँ, ना मैं आज़म स्वाति साहब का तर्जुमान हूँ, मैं इमरान खान का तर्जुमान हूँ, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ। मैं अपने कायद के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल गुजारे हैं। ज़माने तालिब इल्मी के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं। हमें उसकी ज़हनीत का भी पता है, हमें उसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का भी पता है। इमरान खान बड़ा पुरसुकून जेल में आराम से बैठा है और वो आइन की बहाली की तहरीक चला रहा है। आइन की सरबुलंदी और अवाम की हाकिमियत के ऊपर कोई समझौता नहीं, यानी कि किसी डील की तरफ नहीं जाएंगे और जिस तरह गुंजाइश भी मौजूद नहीं है। तो यानी फिर इसका ये मतलब तो लिया जा सकता है कि पार्टी में अभी भी कुछ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कहीं से मैनेज हो रही हैं, जो पार्टी के बयानिए के खिलाफ, इमरान खान के बयानिए के खिलाफ। कौन सी पार्टी में पाकिस्तान कौन सी पार्टी में कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स मौजूद नहीं है? बता दे मुझे, आजकल पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सियासी जमात है? ताकि ज़ाहिर ये लत और ये जंग हर जगह पे पहुंचा हुआ है। हर पार्टी में इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हम जमहूरी सोच पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम जमहूर को तनावा करने के लिए लगे हुए हैं। अचकज़ई साहब की आप सबको पता है कि उनकी एक लेगेसी है। वो बाप के ज़माने से तवातुर के साथ एक ही बात करते आ रहे हैं, आइन की सरबुलंदी। आज भी पूरी तहरीक इंसाफ पूरी क़ुव्वत के साथ उनकी इस फिलासफी के पीछे खड़ी है। अच्छा, ये बताएंगे इसके बाद का क्या सिनेरियो होने जा रहा है? डील की बातों को तो आप तमाम तर मुस्तरद कर रहे हैं। क्या अपोजिशन अलायंस जो है वो किसी बड़ी तहरीक की जानिब बढ़ रहा है? मुल्क भर में हमें लोग निकलते हुए नजर आएंगे। हमने रमज़ान में ये कहा था कि ईद के बाद हम एक तहरीक शुरू करेंगे। उसकी शुरुआत हमने 4 अप्रैल को पशीन में अपना जलसा करके किया। फिर हमने उसी दिन जो लखपास के मुकाम पर अख्तर जान मेंगल साहब ने बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए महारंग बलोच और दीगर बलोच जहदीती कमेटी की जो ख़वातीन हमारी बहनें हैं उनके लिए जो धरना दिया है, उसमें शमूलियत से करके आगाज़ कर दिया है। तो आप यानी कि तहरीक एक शुरू हो गई है? तहरीक शुरू हो गई है। मोमेंटम कब आएगा इसमें? देखिए, मोमेंटम इसमें आया था। आपको पता है कि जब हम रमज़ान से पहले लगे हुए थे तो एक हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे एक्टिविटीज़ हो रही थी और एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया था। लेकिन इस वक्त सो के मसला ये था कि फिर बीच में रमज़ान शरीफ आ गया, तो ज़ाहिर है रमज़ान में उस तरह की सियासत बंदा नहीं कर सकता, एक इबादत का महीना है। अभी इंशाअल्लाह हम फिर पूरी एक सुई के साथ आगे बढ़ रहे। 20 तारीख को हम इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं, 15 तारीख को उमरकोट में जलसा है, जिसमें भी पूरी जो हमारी सूबे की लेवल की जितनी भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है वो उसमें शरीक होगी। आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं, जहां पर पीटीआई का झंडा देकर पुलिस को मैंने खुद ये पीटीआई का जलसा नहीं है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा है, जिसको मजलिस वफ़दुल मुस्लिमीन
جو ہماری اتحادی جماعت ہے وہ ہوسٹ کر رہی ہے، یعنی کہ تمام تر اپوزیشن الائنس اور ہاں اس میں صرف یہ یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم مختلف ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اس کو بلائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نظر آئیں گے اس عرصے میں یا ان کی نمائندگی؟ یہ تو قیادت کا فیصلہ ہوگا اور ان سے اس پہ مشاورت جاری ہے کہ ہم نے کن لوگوں کو دعوت دینا ہے، تو اس پہ اس طرح سب سے کوئی انسٹرکشن آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ابھی کوئی امکانات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے الائنس کو جوائن کریں؟ دیکھیں مولانا صاحب میں آپ کو ایک بات بڑی کٹھگاری کے لیے کلیئر کروں، مولانا صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سب سے زیادہ رابطہ میرا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کا علم بھی ہے، اور میں ان کو بڑی عزت اور وہ اس قدر کی بھی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ان کی ایک طویل سیاسی جدوجہد بھی ہے۔ تونسا شریف میں عید کے فوراً بعد ان کا 61 سالہ وہ جلسہ ہوتا ہے، ان میں ایک چیز انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی، انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں اور میرے ساتھ باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت حکومت میں بیٹھی ہے، میں اکیلے اپوزیشن میں، تو ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ مولانا صاحب کس طرف کھڑے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اور اب مولانا صاحب اور ہمارے جو اتحاد ہے اس کے بیچ جو نیٹی گریٹیز ہے وہ بھی کافی حد تک ہم اس کو کور کر چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ جو ان کی آخری جو چیزیں تھیں جن کو ہم نے ایک پراپرلی مینیج کر کے عمران خان صاحب سے ان پہ وہ لینا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیاسی اکابرین کو بھی اور ان کو بہنوں کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اب یہی سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ ریاست آخر کس چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی بھی کوئی ملاقات ایسے شیڈیول تھی یا نہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات شیڈول نہیں تھی، ہاں وہ آگے جا کے ملاقات کر بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ امکانات موجود؟ بالکل۔ اچھا، آپ جلسہ کر رہے ہیں تو مینلی اس کا جو موٹیو ہے، مقصد ہے، وہ آئین کی سربلندی ہے جی، اور دوسری جانب ٹھیک اسی وقت میں یعنی کہ جب آپ ایک تحریک کا آغاز کر چکی ہے، اپوزیشن الائنس پوری اپنی شد و مد سے جو پورے ملک میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک اس وقت میں اب ڈیل کی خبریں آئیں گی، عمران خان کے متعلقہ اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ وہ پس پردہ جو ہے وہ کچھ معاملات طے کریں۔ دیکھیں یہ باتیں سبحان بھائی، یہ باتیں نقصان ہی پہنچائیں گے۔ نہیں، نقصان تب پہنچاتی جب کوئی اس کے اوپر کلیئر نہ۔ آج آپ کسی بچے سے بھی پوچھ لے تو آپ کو اس کو جواب دے دے گا۔ قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ جب اتحاد اور اتفاق کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جب ایک تحریک کی طرف ہم، تو مین اس ٹائم کیوں اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں ہوتی یہ چیزیں؟ یہ سارے جو ہینڈلرز ہیں وہ کیوں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ایک ہی ٹائم کے اوپر اور اپنے مہروں کو کیوں آگے کر دیتے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ یہ جو ایک چیس گیم کی طرح یہ سیاست ہوتی ہے نا، تو یہ کیوں اس این موقع پہ؟ اور اب تو اسٹیبلشمنٹ بالکل کل کے ایکسپوز ہو گئی ہے کہ آج ان کو علیمہ خان سے کیا ڈر ہے؟ ایک بہن اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہی ہے، کیوں ڈر ہے ریاست کو کہ پوری ریاست صرف اس پہ لگی ہوئی ہے کہ بھئی، اور پھر اس بہنوں میں بھی ایک کو اسپیسیفائی کر کے، یعنی انہوں نے نورین آپا کا یا عظمیٰ آپا کا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ علیمہ خان کو آپ جو ہے نا وہ نہ کریں۔ وہ تو ان بہنوں کو سلام ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کہ بہت احترام ہے ہمارا کہ وہ یونٹی کے ساتھ اکٹھے کھڑی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ادھر ہی رد کر دیا کہ ہم اگر جائیں گے تو اکٹھے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس بات کی غمازی ہے کہ جب بھی ایک ہماری تحریک میں شدت آتی ہے اسی وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ہواری جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے علیمہ خان کا ذکر کیا اور عمران خان کی باقی بہنوں کا بھی ذکر کیا، تو کچھ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے حلقوں میں ایک یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ علیمہ خان کو اس وجہ سے عمران خان سے دور رکھا جا رہا ہے کہ چونکہ ایک تو وہ پولیٹیکلی میچور ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، بیانات وغیرہ بھی دیتی ہیں، میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی رہتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں دیتی، جو بھائی بتاتا ہے وہی کہتی ہے۔ تو مستقبل میں کہیں جو پارٹی کی کیا کہتے ہیں باغ دوڑ ہے وہ کہیں علیمہ خان کے ہاتھ میں سونپی جا رہی ہو؟ یہ اگر عمران خان نے یہی کرنا ہوتا تو ابھی تک وہ کر چکا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر جو آپ پارٹی کے رہنما اگر وہ اپنے اپنے بیانات دیں گے، پارٹی کی لڑائیوں میں پڑ جائیں گے، عمران خان کی بہنوں کا جو اس وقت پوری قوم کے اوپر، پورے تحریک انصاف کے اوپر، ہر ذی شعور جو جمہور کی سوچ رکھنے والے انسان کے اوپر احسان یہ ہے کہ وہ جا کے ہمارے سامنے سچ لے کے آتی ہے جو ان کا بھائی اس کو کہتا ہے، یہ ان کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کا ہمیں کچھ نہیں پتا، آگے کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے، خدا جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے میں ان کو بڑی قدر اور رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اچھا، تحریک ظاہر ہے آپ لوگ سب چلا رہے ہیں، پوری اپوزیشن الائنس، تو بینگ اے ترجمان ہمیں یہ بتائیے گا کہ کوئی مذاکرات کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں مذاکرات میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اچکزئی صاحب ہمارے تحریک کے سربراہ ہر جگہ یہ بات یہ دہراتے وہ بیچارے تک گئے کہ اگر بات ہوگی تو ایک نقطے کے اوپر ہوگی کہ باعزت ریٹریٹ کس طرح دی جائے،
ایک نقطے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. ہر ادارہ اپنی آئینی فریم ورک میں چلا جائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اسی چیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. باقی یہ اس پہ مزید دیکھیں, ہم نے اب ایک نئے پاکستان کی تشکیل نو کرنی ہے, نئے رولز آف دا گیم سیٹ کرنے ہیں. مزید جو پرانا پاکستان جس اصولوں پہ چل رہا ہے اس سے مزید نہیں چل پا رہا. اس وقت آپ دیکھیں بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, سندھ کو اب پیپلز پارٹی کتنے دغلے پن کا شکار ہے, کتنی تواتر کے ساتھ, منافقت کے ساتھ جھوٹ بولتے کہ جمہوری سوچ رکھنے والی سیاسی جماعت 24 جولائی 2024 کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہے, یہ کینالز کے اوپر بریفنگ دی جاتی ہے, صدر صاحب گو تھرو کر دیتے ہیں کہ بھائی چلو بسم اللہ کرو, شروع کرو, کام کیوں شروع نہیں ہو رہا. آج جب سندھ کے عوام اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پیپلز پارٹی کو سندھ یاد آ گیا, جمہوریت آ گئی, آئین یاد آ گیا. تو یعنی آپ اس سے زیادہ کیا اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی بھی مظلوم بنی ہوئی ہے, حالانکہ صدر ان کا ہے, سندھ حکومت ان کی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عید سے پہلے ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا, اسپیشلی رمضان کے دنوں میں, اور اس سے تھوڑا قریب پہلے بھی, کہ اپوزیشن کے درمیان بہت زیادہ میل جول ہو رہی ہے, اور اسی وقت حکومت بھی ایکٹیو تھی, اور بعض حلقوں میں یہ باتیں بھی جاری تھی, اور ظاہر ہے آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ کچھ کوششیں بھی کی جا رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن جو وہ سر جوڑ کر بیٹھیں, کسی مذاکراتی عمل کی طرف جائیں, اور اوور آل جتنے بھی ملک کے جتنے بھی الائز ہیں, جتنے بھی امپورٹنٹ شخصیات ہیں, وہ تمام تر مل کر یہ جو بحران ہے اس کا حل نکالیں. عید کے بعد وہ تمام تر چیزیں غائب ہو گئیں, اور وہ بالکل نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ رمضان شریف میں ایک بریک آیا, اب ہم اس چیزوں کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ نہیں, ابھی پہلے تو ہمارا دیکھیں ہم اپوزیشن میں ہیں, اور پہلے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں, اور ہمارا نقطہ ان کے سامنے اب ایک ہی ہے, ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے, وہ ہے آئینی پاکستان, کہ آئین کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. آئین ہی وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں ایک شہری کے طور پر ایک جا کرتی ہے, اکائیوں کو ایک جا کرتی ہے. آج جو اکائیوں کا حال ہے, میں نے آپ کو بلوچستان کا ذکر کیا, میں آپ کو سندھ کا بتا رہا ہوں, جو خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ گلگت بلتستان میں عوامی ابھار ہے, کشمیر کے اندر عوامی ابھار ہے. تو ہم سب سے رابطہ کر رہے ہیں, سب کو جو ہے نا ان تک پہنچ رہے ہیں, ان کو اسی ایک نقطے کے اوپر جمع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم جمع ہوں گے تو اس کے بعد جب یہ سارے قائدین بیٹھیں گے, اور ایک مشترک, دیکھیں ہماری کسی نہ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے, نہ ہم کسی کو کوئی پیچھے عزت کے پیچھے پڑے, نہ کسی نے ہمارا مسئلہ اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ملک مزید اس نظام کے تھرو نہیں چل سکتا. پاکستان اس وقت ایک غیر اعلانیہ مارشل لا کے دور میں جی رہا ہے. پاکستان میں اس وقت آئین بالکل جو ہے نا موجود ہی نہیں ہے, سرزمین بے آئین بن گیا ہے, اور ہم نے آئین کی امپلیمنٹیشن, آئین کو مقدم ہر حال میں رکھنا ہے. اچھا, تو اس کے بعد یہ تمام تر موبلائزیشن جو آپ اپنی اپوزیشن بینچز کی جماعتوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بعد کسی منطقی انجام کی طرف ہمیں بڑھتے ہوئے یہ پورا سیاسی عمل دیکھنے کو ملے گا, یا پھر یہ اسی طرح ہی معاملہ جاری رہے گا, یعنی کہ حکومت کے ساتھ کوئی چانسز ہیں بیٹھنے کے؟ دیکھیں جب ہم اپنے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بتدریج ہوگا, جب اپوزیشن کی ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی, ٹھیک ہے, ایک شکل اختیار کرے گی, تو ظاہر سی بات ہے ہم نے ان سے بھی بات کرنی ہوگی, لیکن وہ پھر ہم اکٹھے ہو کر ایک متفقہ لائحہ عمل اور ایک متفقہ نکات کے اوپر بات کریں گے. یہ نہیں, دیکھیں تحریک تحفظ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی وہ واحد تحریک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے نہیں بنی, جس کو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے, اور نہ ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ تحریک کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے بھی نہیں بنائی کہ ہم شہباز شریف کی حکومت کو ختم کریں اور XYZ کی حکومت کو لے کے آئے. ٹھیک ہے, یہ اس تحریک کا حصول نہ اقتدار ہے نہ کوئی اور چیز ہے. اس تحریک کا منبع اور اصول صرف یہ ہے, وہ آئینی پاکستان ہے, کہ ہم نے آئینی پاکستان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی اس وقت یہ تحریک ری الیکشنز کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہی, اور جو تمام تر چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس طرح کے کوئی نہیں. ری الیکشن دیکھیں 2024 کا الیکشن تو پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کا وہ آپ نچوڑ نکال سکتے, تو جو غلیظ شکل اختیار کی وہ 2024 کا الیکشن ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں کس طرح کا الیکشن ہوا, آپ آج اس کے نتائج دیکھیں کہ بلوچ لکپاس کے مقام پر اپنے حقوق کے لیے دربدر ہو رہے ہیں. آپ ان کے اوپر بھی خندق کھود کر ان کا راستہ پہ آج جو بلوچوں کے اندر سب سے بڑی تناور جمہوری آواز ہے سردار اختر جان مینگل, آج اس کو بھی, اور شرم کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں, اس کے خلاف پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ کس طرح پاکستان کو دھکیل رہے ہیں؟ آلریڈی اتنا ابھار ہے کہ آپ بلوچ آپ کے ساتھ مزید رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ان کو اس نظام سے, اس بوسیدہ نظام سے شدید نفرت ہو گئی ہے. تو ہم یہ جو تحریک تحفظ پاکستانی, آپ اس کو ایک ہیلنگ والی مرہم ہے, ٹھیک ہے, جو سارے زخموں کے اوپر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہیل کرے, ان کو اکٹھا کرے, تاکہ پاکستان چلے, اور پاکستان ایک چیز سے چلے گا, آئین کی سربلندی.